बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ज़ेब। जैसा कि आप सबको पता है कि आयशा जट और सलमान हैदर की कंट्रोवर्सी इस टाइम पे टिकटॉक के ऊपर ट्रेंडिंग चल रही है, बल्कि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर इस टाइम पे ट्रेंडिंग चल रही है। एक बात मैं आपको बताता चलूँ, मैंने आयशा जट को भी समझाया, बार बार समझाया, बिठा के समझाया, सेम मैंने सलमान को भी समझाया कि यार इस कंट्रोवर्सी को आप लोग खत्म करो, मिल बैठ के इस मामले को हल करो। लेकिन मसला क्या आ रहा है? मसला ये है कि दोनों बैठने को रेडी हैं, लेकिन आयशा ये बात बोलती है मैंने शादी करनी है, इसके अलावा मैं आखिर तक जाऊंगी। और सलमान ये बोलता है जी मैंने शादी नहीं करनी। उसकी रीज़न ये है कि मुझे अभी मेंटली इतना टॉर्चर किया गया है, तो ये आगे मेरे साथ क्या करेगी। ठीक है, तो दोनों मिलते हैं, इंस्टाग्राम से मिलते हैं, आयशा मैसेज करती है सलमान को, फिर सलमान मुलाकातें होती है। खैर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि अब चीज़ें हद से ज़्यादा बढ़ रही हैं। मुझे लगा था 3-4 दिन में आयशा का भी गुस्सा ठंडा हो जाएगा, सलमान तो खैर वैसे ही ठंडा है, तो मुझे लगा था चीज़ें रुक जाएगी। लेकिन अब आयशा कंटिन्यू कर रही है, बार बार इंटरव्यूज दे रही है, जगह जगह बात कर रही है, रो रही है, बोल रही है जाती होगी मेरे साथ, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया। तो इस किस्म की बातें चल रही है। इसके अलावा उसने रिसेंट बोल दिया जी बाइकर आए, मेरे ऊपर हमला हो गया। ठीक है, तो जहाँ तक हमले की बात है, अगर हमला होता तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि उसमें खाली धक्के वगैरह ही होते, बड़ा कुछ होता। और ज़रूरी नहीं है कि हम जो हमला है वो सलमान ही करे। ठीक है, तो आप दोनों के मसले को उठा के थर्ड पर्सन भी कर सकता है। खैर मैं यहाँ पे ये बात करना नहीं आया कि गलती किसकी है, क्या सिचुएशन है। और मैं सिर्फ आयशा से यहाँ पे रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि आयशा प्लीज़ आप इस मामले को आप ख़त्म करो, ज़्यादा इंटरव्यूज़ ना दो। आपने यूट्यूब चैनल बनाया, मैंने आपको ये ऑफ़र की थी कि अगर आपने यूट्यूब चैनल बनाना है आप बनाओ। मैं रजब फैमिली को बोलूँगा, सलमान को मैं बोलूँगा, रजब बट को मैं बोलूँगा कि यार आप ऐसा करो कि इसको ना फॉलोअर्स वगैरह ले दो, जो भी पॉपुलैरिटी चाहिए वो आपको मिल जाती। इसके अलावा मैंने ये भी बोला था कि यार आपको अगर पैसे चाहिए आप बताओ, मैं इनसे बात करता हूँ, आपको पैसे भी ले देता हूँ। खैर इन्होंने उस टाइम पे दोनों चीज़ से इनकार किया था, लेकिन अब जाके उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया और उसके बाद उन्होंने टिकटॉक पे आके बोल दिया कि मेरी बायो में मेरा यूट्यूब चैनल है, आप जाएँ वहाँ पे और वहाँ पे मैं आके मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी। यानी अब नेटफ्लिक्स की एक सीरीज़ आती हुई हमें नज़र आ रही है कि डेली ये वीडियो डालेगी, डेली ये चीज़ें उठेंगी। और दूसरा आयशा ये बात बोलती थी सोशल मीडिया के ऊपर क्यों सलमान चीज़ों को ला रहा है या आ रहा है। सलमान ने तो बेचारे ने एक वो किया था, मेरा ख्याल है कि एक इसने किया था लाइव आया था और एक इसने पॉडकास्ट किया मेरे साथ। इसके अलावा सलमान अभी तक नहीं आया। और जहाँ तक बात करूँ मैं, बहुत से लोगों ने सलमान से अप्रोच किया है। सलमान तो चलें छोड़ दें, मुझे भी इतने लोगों ने अप्रोच किया। मैं अभी अपने घर में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, मैं अपने स्टूडियो नहीं जा सकता। उसकी रीज़न ये है जब भी स्टूडियो जाता हूँ वहाँ पे चैनल्स वाले, मीडिया वाले खड़े होते हैं, बोलते हैं जी हमें इंटरव्यू दें या फिर हमें बताएं कि सारा मामला है कि आप तो वहाँ पर मौजूद थे। तो इसलिए मैं स्टूडियो भी नहीं जा रहा, मैं खुद लोगों को थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ। और मैं नहीं चाह रहा था कि इस पे, मैंने परसों वीडियो बनाई थी, मैंने बोला था कि मैं चीज़ों को एक्सपोज करूँगा, लेकिन फिर मैंने 2 दिन खामोशी रखी और ऐसे मैंने पॉडकास्ट उसका अपलोड किया। और मैं नहीं बात करना चाहता था इस चीज़ों के बारे में, लेकिन यहाँ मजबूरन अब आके मुझे यहाँ पे कुछ बातें करनी पड़ रही है। पहले तो मैं आयशा से रिक्वेस्ट करूँगा कि आयशा प्लीज़ आप इस मामले को ख़त्म करो और वीडियोस ना बनाओ, सोशल मीडिया पे ना जाओ। बजाय वीडियोस देने के, हवा देने के, बजाय अगली पार्टी को गुस्सा दिलाने के, आप खामोशी रखो। हाँ आपने करनी थी, आप कानूनी कार्रवाई करते। आप ये नहीं कि जगह जगह आप जाओ इंटरव्यूज़ करो। मियाँ बिलाल एडवोकेट के पास आप गए, वहाँ पे जाके वहाँ पे भी आपने इंटरव्यूज़ किए हैं, बल्कि मैंने भी सबसे पहले इंटरव्यू तो मैंने खुद किया था। ठीक है, उस टाइम पे मुझे चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट लग रही थी, अब मुझे कुछ चीज़ें डिफरेंट लग रही है। मैं जिक्र नहीं करूँगा, वरना जब मैंने मुँह खोला तो फिर मैं कहूँगा कि सबकी असलियत सामने आ जाएगी, फिर उसमें मेरी असलियत सबसे पहले सामने आएगी। मेरी भी इसमें मिस्टेक है, मियाँ बिलाल एडवोकेट की भी इसमें मिस्टेक है, आयशा की भी मिस्टेक है, इसमें सलमान की भी इसमें मिस्टेक है, तो सबकी मिस्टेक्स हैं। तो जब मैं मुंह खोला तो मैं तमाम साथ सामने ले आऊँगा। इसलिए मैं नहीं चाह रहा कि यार अब एक लड़के के साथ जाती हो, वो लड़का जिस पे जनाबिल जब का पर्चा आप एप्लीकेशन पहले दे चुके हो, वो लड़का बार बार अब आप उसकी फैमिली को थ्रेट कर रहे हो, बार बार आप वीडियोस बना रहे हो। कभी आप मरीम नवाज़ का बोल रहे हो, मरीम नवाज़ साहब हमारा नहीं ख्याल कितनी फारग होगी, वो भी अगर आएंगी इस चीज़ में तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी, प्रॉपर तरीके से आएंगी, उनको समझ है इन चीज़ों की। वो पाकिस्तान की वज़ीर आला है, वो कोई लल्लू पंजू ना कोई लीडर है ना कुछ और है। इस टाइम पे वज़ीर आला पंजाब है, वज़ीर आला पंजाब को सब चीज़ों का पता है। वो बच्ची नहीं है, अगर उसने औरतों के लिए आवाज़ उठाई है तो उसे पता है कि उसने काम कैसे करना है, इन्वेस्टिगेशन होगी, प्रॉपर चीज़ें होंगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आयशा से बार बार कि प्लीज़ इस मामले को ख़त्म करें। ना मुझे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है, ना आपको ज़रूरत है। हाँ आपका मसला है तो आप जाओ, आपके लिए कोर्ट्स बनी हुई है, पहले तो कोर्ट में भी ना जाओ, आप मसला वैसे ही ख़त्म करो। और दूसरा, अगर आपने इस तरह पॉपुलैरिटी लेनी है, फेम लेनी है, आपने रोना धोना है, तो प्लीज़ मेरी बहन इसको आप बंद कर दें। इसमें नुकसान होगा, सलमान का भी नुकसान होगा, आपका भी नुकसान होगा, हम सब का नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि गलतियाँ आपने भी की हैं। ठीक है, गिल्टी आप भी हो और मैं
ابھی میں یہ ویڈیو ریکویسٹ کے لیے بنا رہا ہوں. میری عائشہ سے ریکویسٹ ہے کہ میری بہن میں آپ کو سمجھاتا رہا ہوں. 4 سے 5 دن میں نے آپ کو سمجھایا, پاس بیٹھ کے سمجھایا, فون پہ سمجھایا, میسیج پہ سمجھایا, کال پہ سمجھایا کہ بہن میری بس کر دے, نہ کر انٹرویو نہ دے, اپلیکیشن نہ دو, آپ باز آ جاؤ. اسی طرح میں نے سلمان کو بھی بولا ہے. سلمان نے تو کافی حد تک میری بات سن لی ہے, لیکن عائشہ میری بات نہیں سن رہی. میں نے رات کو بھی ان کو یہ بات سمجھائی ہے, وہ مجھے بول رہے ہیں جی آپ دوسری سائڈ لے رہے ہیں ان کی. میں سائڈ نہیں لے رہا, میں سلمان کی سائڈ بالکل بھی نہیں لے رہا. میں ریئلٹی کی بات کر رہا ہوں. رائٹ ناؤ میں نہیں چاہتا کہ میں عائشہ کو گندا کروں یا پھر میں سلمان کو گندا کروں. میں جب بولوں گا میں سچ بولوں گا, میں سچی بات کروں گا, میں الف لے کے بات کروں گا, اور A to Z پھر اس میں سارے رگڑے جائیں گے. ٹھیک ہے, اس میں کیا کیا کنٹروورسی, اس معاملہ کیسے سٹارٹ ہوتا ہے, میاں بلال کے پاس کون لے کے جاتا ہے, کیسے جایا جاتا ہے, وہاں پہ بیٹھ کے کیا بات ہوتی ہے, پھر اس کے بعد اپلیکیشنز کون سی دی جاتی ہے, تمام مشورے کیا ہوتے ہیں, کہاں سے پیسوں کے معاملات ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں نا میں کھول کے رکھ دوں گا. پھر میں نہیں دیکھوں گا کہ سلمان کی عزت خراب ہو رہی ہے, عائشہ کی عزت خراب ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, ابھی میں خاموش ہوں. میں 2 دن سے میرا کام رکا ہوا, میں اسٹوڈیو نہیں جا پا رہا. اس کی ریزن صرف اور صرف یہی ہے کہ لوگ جاننا چاہ رہے ہیں. میں جاتا ہوں وہاں پہ کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوا ہوتا ہے. میرے گھر تک لوگ آگے کہ یار ہمیں آپ ایک انٹرویو دے دیں. میں لاہور سے مجھے کانٹیکٹ کیا گیا, اسلام آباد سے کانٹیکٹ کیا گیا کہ یار آپ بتاؤ کہ یہ مسئلہ کیا تھا. تو میں خاموش ہوں, اور اس لیے خاموش ہوں کہ آپ دونوں کے درمیان صلح ہو جائے, آپ دونوں کے درمیان پریشانی نہ بڑھے. ورنہ ویوز مجھے برے نہیں لگتے, مجھے ویوز اچھے لگتے ہیں. مجھے بھی ویوز چاہیے. اگر ایک میں یوٹیوب پہ کام کرتا ہوں تو ہر بندہ ویوز کے لیے کام کرتا ہے, ٹک ٹاک کے لیے کام کرتا ہے, ویوز کے لیے کام کرتا ہے. تو میں یہاں پہ ریئلسٹک ہوں گا, میں یہاں پہ یہ بات جھوٹ نہیں بولوں گا کہ مجھے ویوز نہیں چاہیے. ہر بندہ آ کے یہ بات بول رہا ہے یار مجھے ویوز نہیں چاہیے, مجھے ویوز نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن مجھے ویوز چاہیے. میں ویوز کے لیے کام کرتا ہوں. میں جو ویڈیو بناتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ میکسیمم لوگ مجھے سنیں, اور یہ ریئلسٹک بات ہے. جو بندہ بھی ویڈیو بناتا ہے وہ اس لیے بناتا ہے کہ اس کو میکسیمم سنا اور اس کو میکسیمم دیکھا جائے. تو جو بندہ یہ بولتا ہے جی میں ویڈیو تو بنا رہا ہوں لیکن مجھے ویوز نہیں چاہیے, تو بھائی جان وہ غلط بات ہے. ٹھیک ہے, ویڈیو کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ کو ویوز ملیں. تو میں اس پہ بڑا ایزیلی ویوز لے سکتا ہوں. جب میں ایکسپوز کی ویڈیو بناؤں گا تو میں آپ کو ابھی کنفرم گارنٹی سے بولتا ہوں کہ وہ ویڈیو میری ملینز میں جائے گی. ٹھیک ہے, تو میں خاموش اس لیے ہوں کہ شاید میری ویڈیو کی وجہ سے ان دونوں کے لیے مسائل بڑھیں. ٹھیک ہے, کیونکہ پھر اس میں ثبوت بھی ہوں گے, پھر اس میں کھل کے باتیں بھی ہوں گی, وتھ پروف میں بات کروں گا. اور مجھے سارا پتہ ہے. میں سلمان کے گھر بھی میں جا چکا ہوں, مطلب وہاں پہ جا کے میں نے کیا, رجب کے گھر میں جو میں نے پوڈ کاسٹ کیا, میں فیملی سے ملا, اور اس کے بعد میں عائشہ کی فیملی سے ملا. مجھے دونوں فیملیز کا ڈفرینس بھی پتہ ہے, اور کون بندہ کتنا عزت والا ہے. ہمیں تو ماشاءاللہ دونوں نے عزت دی ہے, لیکن کون کتنا سچا ہے, کس کی فیملی کتنی سچی ہے, یہ تک میں اس میں آپ کو بتا دوں گا. ٹھیک ہے, A to Z. اور اس کے بعد میں وہ میسج بھی ایکسپوز کر دوں گا جو رجب بٹ نے مجھے میسج کیا تھا. میں نے وہ میسج بھی چلا دوں گا اسی پوڈ کاسٹ کے حوالے سے. جب میں گھر جا رہا تھا رجب نے مجھے کیا بولا تھا, میں وہ چیز بھی لے کے آ جاؤں گا. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد مجھے نہیں پھر عائشہ یہ نہ بولے کہ یار آپ ان کی سائڈ لے رہے ہو. میں واحد شاہد ہوں, اللہ سن رہا ہے. میں نے ایگزیکٹ رجب کا میسج چلا دینا ہے جو میسج اس نے مجھے کیا تھا. ٹھیک ہے, تو پھر عائشہ یہ نہ بولے کہ آپ فلاں کی سائڈ لے رہے ہو, فلاں کی سائڈ لے رہے ہو. بیکاز رائٹ ناؤ عائشہ ہی میڈیا پہ زیادہ بات کر رہی ہے, عائشہ ہی میڈیا پہ رو رہی ہے, وہ ویلا مچا رہی ہے. اب وہ بول رہی ہے میرے فادر کو پتہ چل گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. تو سوشل میڈیا پہ بات کون لے کے گیا, عائشہ. پھر وہ بول رہی ہے ایک لڑکی کی عزت آگے آپ اچھال رہے ہو, تو سوشل میڈیا پہ بات ہی آپ لے کے گئے ہو, تو عزت تو آپ لوگوں کی اچھلے گی. خیر عزت کی باتیں تو اب میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں لگتا کہ ہم اس پہ بات کریں. یہ معاملہ اتنا آگے بڑھ چکا ہے, پھر آپ بولتے ہو کہ ہم نے زیادتی کی ہے, فلانا کی ہے, تو سزا تو پھر دونوں سائڈ پہ ملے گی. خیر میں دوسری باتوں کی طرف جا رہا ہوں, میں سخت باتیں نہیں کرنا چاہتا. سمپل سی ہے, میں ریکویسٹ کر رہا ہوں, نو دھمکی, نو تھریٹ. یہ کسی قسم کا تھریٹ نہیں ہے عائشہ کے لیے, یہ کسی قسم کی دھمکی نہیں ہے عائشہ کے لیے. میری بہن ہے, میں بہن جیسا سمجھتا ہوں اس کو, میں بڑی اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, میں رسپیکٹ کرتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ اس کی کسی قسم کی بھی میں ہرٹ کروں, اس کی رسپیکٹ خراب ہو, اسٹیپ بیک کرے, ویڈیوز بند کرے, اور میڈیا پہ آنا بند کر دے, واویلا مچانا بند کر دے, سلمان سے معاملات کو سارٹ آؤٹ کرے. نہیں تو میں بٹھاتا ہوں دونوں کو, معاملات کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں. لیکن معاملات خراب کرنا چاہتی ہے تو ہماری عدالتیں موجود ہیں, ہمارے ادارے موجود ہیں, وہاں پہ جائے جو کارروائی کرنی ہے کرے. لیکن سوشل میڈیا کی زینت اب مزید اس چیز کو نہ بناؤ. دونوں فیملیز کی عزت اچھل چکی ہے, بدنامی بہت زیادہ ہو چکی ہے, مزید چیزیں خراب ہو سکتی ہے. تو میری بہن یہ پاکستان ہے, پاکستان میں ایک دفعہ پہ دبا لگ جائے تو وہ دبا اترتا نہیں ہے. تو آپ مزید دبے اپنے آپ کے اوپر نہ لگوائیں. میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں, میں کوئی کسی قسم کی بات آپ کے خلاف نہیں کرنا. یہ مجبوری میں سمجھانے کے لیے, کیونکہ میں آپ کو نا 4-5 دن سے میں آپ کو کالز کر کے مل کے ہر طرح سے میں آپ کو سمجھا چکا ہوں. مطلب میں تھک چکا ہوں, آپ کو میری باتیں نہیں سمجھ میں آ رہی.
میں کہہ بھی رہا ہوں کہ سب گندے ہو گئے اس امام کے اندر نا. جب سب گندے ہوں گے, سلمان بھی گندا ہوگا, آپ بھی گندے ہو گے, میں بھی گندا ہوں گا, میاں بلال ایڈوکیٹ بھی گندا ہوگا, سارے گندے ہوں گے. یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں, ہر بندہ اس میں انوالو ہے. ابھی ریسنٹ جو کنٹروورسی چلی ہے اس میں ہر بندہ انوالو ہے, چاہے میں ہوں. میں اپنے آپ سے سٹارٹ کروں گا. میں سب سے پہلے بتاؤں گا کہ میرے سے کیا مسٹیک ہوئی ہے. میں سب سے پہلے بتاؤں گا میری غلطی, کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے اور اس میں میرا رول کتنا ہے. کاش اس ٹائم پہ مجھے چیزوں کی سمجھ ہوتی تو میں ان چیزوں کو وہاں پہ روک لیتا, لیکن مجھ سے وہ چیزیں نہیں رکی. مجھے سمجھ نہیں تھی, مجھے نہیں پتا تھا کہ عائشہ اتنا آگے تک جائے گی. مجھے لگا تھا عائشہ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اب ہم نے کوشش کی تھی کہ کسی طرح سلمان کو پریشرائز کریں, معاملات سارٹ آؤٹ ہو جائیں. اس لیے ہم نے سلمان کو پریشرائز نہیں کیا تھا کہ آپ بدنام کرو, آپ فیم لو, آپ آ کے میڈیا پہ اچھالو. ابھی آپ رجب بٹ کی عزت کو بھی اچھال رہے ہو, ٹھیک ہے, تو یہ غلط بات ہے. سلمان کی عزت اچھالی, اس کے دوستوں کی, مان ڈوگر کی, موسیٰ کی آپ نے بات کی, سب کے بارے میں آپ نے بات کی, میں خاموش رہا. لیکن اب آپ نے رجب کے اوپر اس کو پرسنل الزام لگا لیے کہ ہم 10 کے ساتھ پھرتے ہیں. رجب اس نے یہ بولا تھا, تو بہن رجب کا مسئلہ ہے, 10 کے ساتھ پھرے, 20 کے ساتھ پھرے. جب اس کی بیوی کو مسئلہ نہیں ہے تو آپ کون ہوتی ہے مسئلے والی؟ آپ کو پرابلم کیا ہے؟ رجب 10 کے ساتھ پھرے, 20 کے ساتھ پھرے, یہ اور اس کی بیوی کا معاملہ ہے, اس کے ماں باپ کا معاملہ ہے. آپ کا میرا معاملہ نہیں ہے. رجب نے اپنی قبر میں جانا ہے, ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے. رجب اچھے کام کرے گا وہ اپنی قبر میں جائے گا, رجب برے کام کرے گا وہ اپنی قبر میں جائے گا. مجھے فرق نہیں پڑتا وہ 50 کے ساتھ پھرے, مجھے فرق نہیں پڑتا وہ 1 کے ساتھ پھرے یا کسی کے ساتھ نہ پھرے. یہ رجب کا اس کا پرسنل میٹر ہے بھائی. اس طرح ہم دنیا لوگوں کو ٹھیک کرنے لگے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے گربان میں جھانکنا چاہیے. ماضی میں کن کن لوگوں کا کن کن کے ساتھ چکر تھا, یہ ساری باتیں کھلیں گی. تو اس لیے ونس اگین آئی ایم ریکویسٹنگ ٹو عائشہ, پلیز اس معاملے کو ختم کریں اور آپ یہیں پہ سٹاپ ہو جاؤ. آپ مل بیٹھ کے معاملے کو حل کریں. میں بٹھا دوں گا دونوں کو, میں نے پہلے بھی آپ کو یہ آفر کی تھی. نہیں بیٹھتے ہو تو کورٹ کچہری بنی ہوئی ہے, وہاں پہ آپ لوگ جاؤ. خدا رہا اس معاملے کو آپ مزید نہ ابھاریں. تو اس کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا آپ کی برائے کیا ہے, کہ آپ کیا چاہتے ہیں, آپ کے مائنڈ میں کیا ہے کہ اس معاملے کو کیسے ہم لوگ روک سکتے ہیں. کون غلط ہے کون صحیح ہے اس کا فیصلہ دارے کریں گے. اور جو جتنا نالج میرے پاس ہے میں وہ نالج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. اگر عائشہ نے یہ چیزیں ختم نہ کی, اگر چیزیں چلیں گی تو پھر میں بھی ویوز کی طرف جاؤں گا. ظاہر بات ہے میں ویڈیو بناؤں گا, مجھے ویوز ملیں گے. پھر میں کسی کا نہیں سوچوں گا, میں اونلی سوچوں گا اپنے ویوز کا, ٹھیک ہے. پھر ہمیں جو بھی گندا ہو جائے. تو یہ میری ویڈیو عائشہ کے لیے اوپنلی میں سب کے سامنے بول رہا ہوں. میں نے اس کو میسج بھی کیے ہیں, میں نے اس کو کالز بھی کی ہیں, اور سب کے سامنے میں بول رہا ہوں کہ بہن ریکویسٹ ہے آپ سے, پلیز یہاں پہ رک جاؤ. اور اگر آپ نہیں رکتے تو پھر میں ویڈیوز بناؤں گا. پھر آپ دیکھنا ویڈیوز ملینز تک جائے گی اور مجھے پھر ویوز ملیں گے, ٹھیک ہے. تو میں نے اگر اپنے ویوز روک رہا ہوں, میں یہ پوڈ کاسٹ بھی اپلوڈ نہیں کر رہا تھا. میں نے اس کی بہن سے انٹرویو کیا, مجھے اس کی بہن نے کال کی, مجھے عائشہ نے خود بولا کہ بھائی آپ میرے انٹرویو اپلوڈ کیوں نہیں کر رہے میری بہن کا. پھر جب میں نے بہن کا اپلوڈ کیا, مجھے اس نے بولا آپ پوڈ کاسٹ کیوں نہیں اپلوڈ کر رہے سلمان کا, ٹھیک ہے. تو مجھے عائشہ ساتھ ساتھ کہہ رہی تھی آپ اپلوڈ کرو, تو میں نے بھی چلیں کر دیا. لیکن اب مزید یہاں پہ پھر میں اپنا سوچوں گا, میں کھل کے باتیں کروں گا. وہ جو 4-5 دن میرے ان دونوں کے ساتھ گزرے وہ ساری میں داستان آپ کو سناؤں گا, اور سٹارٹ سے سناؤں گا A to Z. کہ جب میں اسلام آباد سے نکلا میری عائشہ سے کیا بات ہو رہی تھی, جب میں پہنچا وہاں پہ, میں پھر میاں بلال ایڈوکیٹ کے پاس گیا, وہاں سے میں نے اس کا انٹرویو کیا. وہ انٹرویو بھی میں چلا دوں گا, ٹھیک ہے, وہ بھی میں چلاؤں گا, کوشش کرتا ہوں میں آج ہی وہ چلاؤں. وہ انٹرویو میں چلا دوں گا, آپ دیکھ لینا. پھر وہاں سے میں کیسے عائشہ کے پاس گیا, پھر عائشہ سے کیسے دوبارہ بلال کے پاس ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں میں انشاءاللہ میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا. اگر یہ معاملہ نہ روکا گیا, اگر اسی طرح سمپتھی لی گئی, اورٹ کارڈ کھیلا گیا, تو پھر ظاہری بات ہے مردوں کے لیے پھر مرد ہی میدان میں آتے. اور میری اپنی بیٹی ہے, میرے اپنے بیٹے ہیں. تو آج کسی کی بیٹی یا بیٹے کے ساتھ ہو رہا ہے, کل کو میری بیٹی یا بیٹے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے میں انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولوں گا, سچ بولوں گا, دلیلوں کے ساتھ بولوں گا, حلفاً بولوں گا, وتھ پروف بولوں گا. اور میں لاسٹ ریکویسٹ اگین عائشہ سے, عائشہ پلیز اس معاملے کو ختم کرے. خاندانوں کی عزت کو نہ اچھالو, یہاں پہ ختم کرو. اپنے گھر والوں کو بھی سکون دو اور سلمان کے گھر والوں کو بھی سکون دو. میں تمہاری ماں سے بھی مل چکا ہوں, میں سلمان کی ماں اور اس کے والد سے بھی مل چکا ہوں, اور ان بیچاروں کا جو حال ہے, تمہاری ماں کا جو حال ہے, تمہارا خیال ہے کہ یہ معاملات ختم ہونے چاہیے, خاندانوں کو نہ آزمایا جائے. اور اگر خاندانوں کی عزت کی بات آئی تو پھر میں بھی بیچ میں کود پڑوں گا, پھر میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. پھر چاہے مجھے کسی حد تک کیوں نہ جانا پڑے, میں جاؤں گا. تو کامنٹ سیکشن میں جو بھی رائے ہو آپ بتائیے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.